अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज एक नई तारीख रकम हुई है। पाकिस्तान में DGISI जो साबिक कोई भी तारीख में DGISI हैं, उनको पहली मर्तबा कोर्ट मार्शल का न सिर्फ सामना करना पड़ा बल्कि सज़ा भी सुना दी गई। 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ISPR ने आज जो एलामिया जारी किया है साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, उसमें बताया गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल जो शुरू किया गया था 15 महीने तक ये अमल जारी रहा और इसके बाद आज जो इल्ज़ामात उन पे कुछ साबित हुए, 4 इल्ज़ामात हैं बुनियादी तौर पर, जिनकी पादाश में उन्हें 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इसके हवाले से सियासी जो मामलात हैं, खासतौर पर 9 मई के मामलात और तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात हैं, उनके हवाले से अभी बड़ी चहमगोइयाँ हैं। आने वाले वक्त में ये तसव्वुर किया जा रहा है कि ये मामलात मजीद आगे बढ़ेंगे और जब फौज में इस आला सतह पर इस मुकाम पर जब एहतसाब का अमल हो रहा हो और मामलात को ठीक करने की तरफ जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई हो, तो फिर बइरस कयास है कि वो लोग जिनके ताने बाने सिविल सोसाइटी में या सियासी तौर पर मिलते हैं, उनके लिए अब कोई किसी किस्म की रू रियायत सामने आए। तो अब तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ और जो बाकी क़यादत 9 मई के हवाले से जेलों में है, जिनके मुकदमात नहीं चल रहे, तो उनके मुकदमात भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और ये बातें की जा रही हैं। फैसल वाडा साहब जो अमूमी तौर पर इस तरह की गुफ्तगू किया करते हैं और जो किया करते हैं वो साबित भी हो जाता है कि वैसा ही हो रहा है, तो एक तरह की पॉलिसी उनकी तरफ से आ रही होती है। तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में जो बाकी क़यादत है वो बचना अब किसी को नहीं है। तो देखना होगा कि मामलात किस तरफ जाएंगे। ये बहरहाल नवाज शरीफ साहब को मैं कहूँगा कि वो एक वाकई पाकिस्तान के एक इतने मजबूत सियासी किरदार हैं कि जिनको बार बार माइनस करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार वो वापस आए और बार बार न सिर्फ वापस आए बल्कि इस दफ़ा भी जो कुछ हुआ ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मुझे याद है एक मरतबा मैंने जनाब PTI की एक सीनियर रहनुमा से मैंने बात की, उनसे का इंटरव्यू में कर रहा था और ये उस वक्त की गुफ्तगू है जब तहरीक इंसाफ जो है वो 2013 के बाद धरना और इस तरह की चीज़ों में अपनी सरगर्मियाँ उसकी थी। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो पानामा शाहनामा आ रहा है और फिर दूसरी चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो उनको नाअहल करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप करवा भी लेंगे तो नवाज शरीफ साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो मुशर्रफ ने उनको निकाल दिया, वो मुल्क से बाहर चले गए, वो फिर वापस आए, वापस आने के बाद फिर अपनी सियासत की, फिर आप निकाल देंगे वो फिर वापस आएंगे। तो उन्होंने भी एतराफ़ किया कि वहाँ वाकई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको डिफीट करना, उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और आज फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की थी, एक तो उन्होंने फैसला ले लिया, यानी उनकी आ गया, जो कहा था वो सही साबित हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनको उन कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। कौन लोग थे जिनका नाम नवाज शरीफ साहब लिया करते थे? मैं कहता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज़ हमीद जवाब दे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों किया, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के गले में क्यों फेंका। तो कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारा नाम क्यों लेता है कि मैं किसको नाम दूं। मैं चंद आदमियों की लाकानूनियत और आइन शिकनियों का इल्जाम पूरी फौज को नहीं दे सकता। क्यों दूं मैं? मामलात ये कहाँ तक जाएंगे और अब हम सियासी मैदान में मजीद और क्या देखेंगे? तहरीक इंसाफ पर तो इस वक्त सख्तियाँ हैं, अलल ऐलान सख्तियाँ हैं। हुकूमत कह चुकी है मुज़ाकरात का वक्त भी गुजर गया, मुलाकातें बानी की होनी नहीं है और अब गवर्नर राज या मजीद जो क़यादत का तितर बितर होना है, तहरीक इंसाफ उस तरफ जाएगी या मामला सुधरेंगे? बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोग्राम के दरमियान ही हम आपसे डिस्कस करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तशज़ियाकार हैं। एडवोकेट हसन रज़ा पाशा साहब हैं, माहिर कानून, और जनाब अहमद ओवैस साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप कभी मुल्क के मायनाज आप कानूनदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब, पहले आप फरमाइए कि ये इस लेवल की पर जब एहतसाब फौज में हो रहा हो और ऐलान हो रहा हो, तो इससे मूड बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि जो कुछ हो चुका सो हो चुका, आगे चीज़ें ठीक चलनी हैं। और जब फौज के अंदर ये एहतसाब हो रहा है तो फौज के बाहर भी बचेगा अब कोई नहीं।
دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک فوج نے بڑا یہ کلیئر بات بتائی کہ ہمارا بڑی اسٹرکٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اس میں جتنے بھی سینئر ہو افسر ہو یا جونیئر افسر ہو یا آپ کے سپاہی رینک کے افسر ہو، سب دے آر آل اوپن ٹو وائلیشن اگر ہو تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، اینڈ دے کم انڈر آرمی ڈسپلن، اور یہ کر کے دکھا دیا۔ لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ خاص طور پہ اس میں انصاف کے تقاضے تمام پورے کیے جاتے ہیں، کوئی بھی اس میں جو لکونہ نہیں چھوڑا جاتا، جہاں بھی انصاف کو فائدہ ہوتا ہے، جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ضرور ایکیوز کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی صفائی میں جس کو لانا چاہتے ہیں صفائی کے لیے وہ لے آئیں، اپنے ڈیفینس کے لائر کی لبرٹی ہے وہ کریں۔ اسی لیے 15 مہینے بھی لگ گئے کہ کوئی کسی کو شکایت نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ لیکن ابھی بھی یہ ٹرائل اگر سول میں ہوتا تو میرے خیال میں 10 سال لگتے۔ دیر از اے ڈفرنس، صرف فرق یہی ہے آرمی ٹرائل کا، فیلڈ مارشل کا، فیلڈ کورٹ مارشل کا، اور سول میں کہ وہاں بہت ٹائم 3 مہینے کی ڈیٹ دے دی جاتی ہیں، یہاں دنوں کی ڈیٹ دی جاتی ہے، اور فائنلی الٹیمیٹلی جب تمام انصاف کے تقاضے لیگل میٹر لیگل لکونہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم ان کو وہ سزا دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس ابھی ریمیڈی بھی ہے، ہی کین گو ٹو ہائی کورٹ آف پاکستان، وہاں پر اپنی جا کے وہ اپیل کر سکتے ہیں، اور ان کو ڈیفینس لائر اور ایڈیشنل اگر ڈیفینس ایویڈنس ہے وہ بھی دکھا سکتے ہیں، اور وہاں بھی وہ اپنے فیصلہ جو بھی قانون کے مطابق وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک روٹین ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں بڑی ٹروپس کے morale کو افیکٹ کرتی ہیں، اس لیے آرمی میں جب ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو وہاں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک کو سزا دی جاتی ہے تاکہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرس ناٹ ٹو ڈو اٹ، تاکہ ان کے لیے سبق آموز ہو، چاہے وہ سپاہی رینک ہو یا جونیئر آفیسرز ہوں یا سینئر آفیسرز ہوں۔ اور یہ پیچھے ایک 3 سٹار کو پہلے بھی سزا ملی تھی، ایک 1 سٹار کو ڈیتھ پینلٹی بھی ملی تھی، سب چیزیں ان کو یہ دی جاتی ہیں دیکھتے ہوئے، اور بڑا کڑا اس سے حساب ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اناؤنس بھی کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ٹروپس کو کیا غلطی کی تو یہ سزا ملی تاکہ آئندہ نہ کی جائے۔ لیکن اس میں ایک اور دیکھیں بات یہ ہے کہ فوج تو اپنا کام کرتی ہے، لیکن اسی طرح سول اداروں کو بھی اپنے اندر بھی انورڈ دیکھنا چاہیے انٹرنل کہ ان میں کیا پرابلمز ہیں، ان کی کیا خامی ہیں، کیا ان کو بھی اسی طریقے سے کٹہرے میں لایا جاتا ہے، کیا ان کے خلاف بھی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے۔ دیٹ آف کورس از دا پارٹ آف دا گورنمنٹ ٹو ڈیسائڈ۔ سر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی رجیم یا کوئی کچھ لوگ مل کر ملک کے سیاسی معاملات میں یا اپنے اختیار سے تجاوز والا معاملہ آتا ہے، جو الزامات اس میں بھی ہیں، اس میں سیاست میں اثر و رسوخ کے استعمال کا بھی معاملہ آیا ہے سامنے، تو اتنے سینئر لیول پر کوئی شخص آپریٹ کر رہا ہو اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئسولیشن میں کر رہا ہوگا، کیونکہ جیسے نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کو بھی حساب دینا ہوگا، انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض آپ کو بھی حساب دینا ہوگا۔ اصل میں تو وہ یہ وہی بات کر رہے تھے نا، 2018 کے الیکشن، 2013 کے بعد کی صورتحال اور پھر دھرنا اور وہ ساری چیزیں۔ تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ڈی جی ISI اتنا با اختیار ہوتا ہے اپنے سروس کے دوران کہ آرمی چیف کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی؟ دیکھیں ڈی جی ISI جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ آل قسم کی اپارٹمنٹ ہے، کیونکہ یہ ورکس ناٹ اونلی ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری آلسو۔ ان کے ایکسٹرنل ونگ بھی ہوتے ہیں، انٹرنل ونگ بھی ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پر ان کی ٹینٹیکلز ہوتے ہیں۔ دیٹس وائی IC is known in the world کہ one of the best intelligence organization۔ اور اس میں کئی چیزیں ظاہر ہے کہ آرمی چیف کو کوئی چیزیں نہیں پتا ہوتی، اس لیے کہ وہ انہوں نے کہا مینڈیٹ دیا ہوا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے اندر اگر آپ نے جیسے ٹاپ سٹی کی پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے یہ لکھا ہوا ہے اس پہ کہ جی آپ نے پرسنل گین کے لیے اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچا دیا، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں 2 سال، جب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کے پاس بار ہوتی ہے کہ آپ 2 سال کے قریب آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں ہو سکتے، بیکاز دیٹ از اے ٹائم آپ اتنی سینسٹیو اپارٹمنٹ پر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کانٹیکٹس استعمال کر سکتے ہیں، اپنے انڈر کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیٹ اس لیے لکھا گیا کہ آپ نے یہ پولیٹیکل جو اینگل ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آرمی سیکریٹ ایکٹ کو آپ نے وائلیٹ کیا، اٹ از ڈیٹریمنٹل ٹو سیکورٹی آف اسٹیٹ کے بارے میں بات آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو میچ آف اتھارٹی آپ نے کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو کمپاؤنڈ ہو کے جو ملٹری میٹر سے
اس کا تو ڈیفینیٹلی ابھی یہ فائنل کورٹ مارشل ہو گیا اور اب ان کے پاس آپشن بھی ہے کہ ظاہر ہے ہی کین گو ٹو ہائی کورٹ آف پاکستان اپنے ڈیفینس پہ وہاں جو بھی اپنے صفائی پیش کرنا وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ حسن پاشا صاحب، سر آرمی کا اپنا نظام ہے لیکن سیاسی معاملات اس تناظر میں رہے. ٹاپ سٹی کا ایک معاملہ جو ہے وہ بالکل پرسنل نوعیت کا لگتا ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں مداخلت یا دیگر معاملات، تو اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سے معاملات جو 9 مئی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے تانے بانے بھی جنرل صاحب سے فیض حمید صاحب ریٹائرڈ فیض حمید صاحب سے ملتے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں یہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، یہ ہماری عدالتوں میں نہیں چل پا رہے. حکومت اس پر ایک شور برپا کرتی ہے، ایک ہجان کی کیفیت ہے. یہ معاملات آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ فوج نے تو اپنا کام کر دیا، 9 مئی کے جتنے کیسز تھے ان کو انہوں نے فارغ کر دیا. یہ ایک صاحب بچے تھے، ان کے متعلق بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، باقی ان کا بھی کورٹ مارشل ہو گیا. ہمارے یہاں جو سول سائٹ پر معاملات ہیں وہ اتنے سلو کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ جو سول سائٹ پہ کورٹس ہیں ان کو ملٹری کورٹس کے ساتھ یا کورٹ مارشل جنرل کے ساتھ اس کو کمپیریزن نہ کریں. جہاں تک تو کورٹ مارشل والا یہ ہے، آپ دیکھیں پورے ان کے پاس 15 مہینے تھے اور ایک کیس تھا اور اس ایک کیس کو 15 مہینے تک چلایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کیس میں ایویڈنس جس طریقے سے پیش کی گئی، جرا کا موقع دیا گیا، پسند کے وکلاء، چوائس کے وکلاء ان کو دیے گئے اور ڈیفینس ایویڈنس بھی دینے کا موقع ملا، یہ ساری چیزیں بالکل موجود ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تسلی کے ساتھ، ان کی تسلی کے ساتھ ٹرائل ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی فورم پہ اس عرصے کے دوران یہ خبر نہیں آئی کہ مطمئن نہیں ہے یا آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ان کو اپرچونٹی نہیں دی گئی جرا کرنے کی، ڈیفینس پیش کرنے کی. کیونکہ پورے ٹرائل میں کسی ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن نہیں آئی، نہ ہی کوئی بازگشت سننے میں آئی کہ جی کہ وہ مطمئن نہیں ہے اس ٹرائل سے. تو وہ ایک کیس تھا. اب یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں ادھر، تو ادھر آپ دیکھیں کہ ادھر کتنے کیسز ہیں اور ایک عدالت میں 100 کیسز روز لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہیومنلی امپاسبل ہے کہ صرف تاریخ ہی دینی ہو تو وہ 100 کیسز میں جو میجسٹریٹ یا سول جج جو کلاس 2 یا کلاس 3 ہے وہ صرف تاریخ لکھے تو پورا ٹائم، پورا دن جو ہے اس پہ لگ جاتا ہے. اور ان کو یہ ہدایت ہے کہ آپ نے آرڈر شیٹ بھی اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے، اپنے قلمی لکھنی ہے، یا اگر انگلش میں ہے تو آپ خود ڈکٹیٹ کرائیں گے آرڈر. تو تھوڑا سا فرق ہے، اس کو آپ کمپیریزن ایسے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ 9 مئی کا جہاں تک تعلق ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے بعد پہلے ہفتے میں پاکستان آرمی نے اپنے 7 آفیسرز کو سیک کر دیا، ان کو سزا دے دی اور یہ میسج پوری قوم کو پہنچا دیا کہ جناب ہم نے اپنے اندر، اپنے ادارے کے اندر جو ہے وہ محاسبہ کر کے ہم کلپٹس کو سزا دے چکے ہیں اور باقی اب آپ پہ ہے کہ آپ کیا کریں گے. جہاں تک تو چھوٹے جرائم کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا پیچھے آج سے 6 مہینے پہلے کوئی سزائیں ہوئیں، کوئی بری ہو گئے، وہ فیصلے ہو گئے، کسی کی اپیلیں ہیں. لیکن آج جس کیس کا اسپیسیفکلی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں 4 چارج فریم ہوئے تھے ان پہ. ان میں پولیٹیکل مداخلت نمبر 1، نمبر 2 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، نمبر 3 اختیارات کا غلط استعمال، اور نمبر 4 ناجائز استعمال، اور نمبر 4 جو ہے وہ لوگوں کو اختیار کے غلط استعمال سے تنگ کرنا. میرا خیال ہے یہ جو 2 آخری تھے یہ تو تھے ٹاپ سٹی کے حوالے سے جی، اور ایک جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہے وہ اس کو بھی سیپریٹ رکھے، اور پولیٹیکل معاملات میں مداخلت. تو ان میں ابھی تک جو چارج فریم نہیں ہوا، 9 مئی کا ان پہ چارج نہیں فریم ہوا. شاید جو پریس ریلیز ISPR کی ہے اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ چارجز ابھی پینڈنگ ہیں، ان پہ ایویڈنس ہونی ہے تو وہ پروسیس چل رہا ہے. تو ابھی یہاں بھی 9 مئی کا کوئی فیصلہ ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر نہیں ہوا ان کے خلاف. البتہ اس سے پہلے جو کسی کو 3 سال، کسی کو 7 سال سزا ہوئی ہے ملٹری کورٹس نے دی ہے 9 مئی کے کیسز میں، تو وہ سزا ہو چکے ہیں
اور ادھر سے بھی آپ دیکھیں کہ سائیڈ بائی سائیڈ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے پاس جو کیسز تھے آلموسٹ ان میں بھی تقریباً فیصلے ہو گئے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ وہ پینڈنگ ہے، شاید کسی ایک آدھ کورٹ میں کیس پینڈنگ ہو، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کیسز پینڈنگ ہیں. فیصلے ہو چکے ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. صحیح. احمد اویس صاحب، نیکسس قرار دیا خان اور فیض حمید کا، اور آج بلاول بھٹو صاحب نے جو گفتگو کی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ ذرا جواب دیجئے کہ اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی ذرا گفتگو سنیں. یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے. جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق. جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں. میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے. ایک تو خان صاحب خود جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے. اب معاملہ یہ ہے احمد اویس صاحب کہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی کیونکہ باہر آ کر آپ لوگ جو ہیں وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں. سختیاں بڑھ رہی ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت اور وزیر اعلیٰ کو واضح وارننگ حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کنڈکٹ درست کریں ورنہ گورنر راج لگ جائے گا. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اپنی پالیسیز میں کہیں کچھ بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جب جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تھا نا، کہ انہوں نے ان کے اوپر یہ چارج تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے ابھی ان کے 2 سال کا پیریڈ ابھی پورا نہیں ہوا تھا اور وہ سیاست میں ملوث پائے گئے جی، اور اس لیے ان کا کورٹ مارشل کی ٹرائل کے لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو میں نے اس کو اس وقت بھی اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ بڑی اچھی اقتدار کی ہے کہ اتنے بڑے آفیسر کو ہاتھ ڈالا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 جو ہے نا، جو ڈسکریمنیشن کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کہیں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھی خیال رکھیں کیونکہ آئین کی پابندی بھی بہت ضروری ہے. اور اس کی ڈسکریمنیشن اگر نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو یہ تو ریٹائرڈ تھے اور سیاست میں پائے گئے، پکڑ لیا آپ نے. جو حاضر سروس سینئر آفیسر ہیں اور وہ 100% ڈیپ ڈاؤن ان پالیٹکس انوالو ہوئے ہیں، اس میں اوتھ کی وائلیشن بھی ہے، جس میں اوتھ کے یہ سینٹنس جو ہے انہوں نے جب حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ I shall uphold the Constitution of Pakistan, I shall preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, and I shall not involve myself in any political activity. اس کے باوجود ہمارے سامنے ہے یہ 2 سال 3 سال کا پیریڈ، اور وہ ساری ڈیٹیلز اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. نہیں، آپ میرے خیال میں احمد اویس صاحب اگر نہ بتائیں تو بہتر ہے کیونکہ جتنے سینسٹیو معاملات ہو گئے، میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ چاہیں تو بالکل بتا دیجیے گا، اس لیے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک الزام ہے. اور اس وقت دیکھیے جی حاضر جی میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کو تب آپ ریڈیکیٹ کریں گے، آئندہ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ جو بھی پائے جائیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ بہت سینئر ہیں اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس پر آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ الزامات ہیں اور اگر حاضر سروس قیادت کے اوپر الزامات لگیں تو یہ بھی قانون کے طور پر ایک جرم تصور ہوتا ہے. تو آپ کی مرضی جی، سوال یہ ہے کہ بات سنیے نا جی، جرم کے الزام نہیں ہے یہ تو ایک بات میں کر رہا ہوں، یہ تو اس کو جب وہ پروسیکیوٹ کرے گا تبھی وہ جج سامنے آئے گی نا. بات دیکھیے نا، اگر میں کہوں آپ سے کبھی آپ یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا اور کہ یہ دیکھیے سول کے جو کیسز ہیں وہاں پہ بڑی دیر لگ جاتی ہے اور فوجی کیس دیکھیں کتنی تیزی سے فیصلہ ہو گیا جی. وہ آپ نے اس میں ڈسکریمنیشن دیکھی، آپ نے جب 9 مئی کا کیس جو ٹیررسٹ کورٹ کے اندر ہے وہ آج 2.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ہو گئے، لیکن وہ ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ مکمل کرنا نہیں چاہتے تھے. اور اس کی میں ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا 2024 کو،
تو اس سے 15 دن پہلے ایک دم سے یہ تجویز کی گئی کہ یہ عمران خان کے جو 3 کیسز پینڈنگ ہیں ان کو فوراً فیصلہ کیا جائے. اور جج رات کے 1 بجے تک بیٹھتے تھے جیل ٹرائل کے لیے. وہ کس کے حکم سے بیٹھتے تھے؟ اس میں جب آپ فوج کا نام لیتے ہیں نا موجودہ قیادت کا، بات سنیے نا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جب میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو بات چیزیں ہوتی ہیں جو مور رائل دین اے کنگ ہو جاتا ہے کہ آپ، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے فوجی جنرل صاحب جو ہیں ان کو تو بہت بڑے کام ہیں، بہت ساری پورے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہے. ان کے نیچے جو آفیسر جو تھے وہ ان کو اپنی لائلٹی دکھانے کے لیے وہ کہاں تک کیا کچھ نہیں کرتے رہے ہیں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے اس بات کا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی ڈسپلن میں کسی ہائی کورٹ سے تو آرڈر نہیں رکھے کہ آپ نے 1 بجے تک بیٹھنا ہے تو رات کے 1 بجے تک کسی جج کو، لیکن کس کے حکم سے بیٹھی تھی؟ ابھی آپ گفتگو کر رہے ہیں، باقی چینل گفتگو کر رہے ہیں، کوئی حکم نامہ کسی اسمبلی سے پاس ہو کے یا کسی حکومت کی طرف سے آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بول رہے ہیں آپ نے نام نہیں لینا ان کا؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ باتیں جو ہیں ان کو احتیاط ہمیں سب طرف یونیفارمٹی قائم رکھنے کے لیے تاکہ ہم آگے کی طرف ایڈوانس کر سکیں. وہ جن فیصلوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے، اس پر تو خود نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. بہرحال وہ بھی ہائی کورٹ کا تھا کہ جی آپ نے اتنے دنوں میں یہ فیصلے سنانے، اور وہ فیصلے سنائے گئے تھے، وہ صحیح تھے غلط تھے، آگے جب جائیں گے اپیلوں میں تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت بات جو یہی بات کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر احتساب کا عمل بڑا زبردست ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ جی اس وقت بھی آپ معاملات کو دیکھیں بغیر ثبوت کے اگر ہم بات کریں تو یہ خطرناک بن جاتی ہے. بجائے یہ کہ میڈیا پہ بات کی جائے، یہ متعلقہ فورم پہ کرنے والی بات ہے میرے خیال میں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ایک بریک مجھے لینا بریگیڈیئر صاحب، اس کے بعد آپ بات کیجیے گا پلیز. ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب بریک سے پہلے آپ نے احمد اویس صاحب کی گفتگو سنی، ہمارے بزرگ ہیں اور بڑی صاحب گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ. انہوں نے جو گفتگو کی میں نے اس پہ کہا کہ تھوڑی احتیاط ہمیں شاید کرنی چاہیے، متعلقہ فورم پر ہی بات ہونی چاہیے، میڈیا پر اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اب اسی طرح سے میں ایک بیان مختصراً آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جناب سہیل آفریدی صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اختیار جو ہیں وہ ہمارے قائد کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، یہی ایک نسخہ آزماتے رہے صاحب اختیار. اب وہ صاحب اختیار کر کے مخاطب کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے حکومت کا تو مخاطب نہیں کر رہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا ہے جو بانی پی ٹی آئی سے عشق کرتے ہیں اور ہمارے کارکن ڈرنے اور جھکنے والے نہیں ہیں. چلیں وہ اپوزیشن میں سر، چلیں ان کی بات ہم رکھ لیں. اب میں آپ کو خدمت میں رکھتا ہوں جناب ہمارے جو وزیر دفاع صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی فیض حمید اور باجوہ صاحب نے جو فصل بوئی تھی اس کو پاکستان ایک عرصے تک کاٹے گا. تو سر یہ ہر طرف سے اس طرح کی باتیں ہونا، یہ معاملات کو سدھارنے والی چیزیں تو نہیں ہے. کم از کم حکومت کی طرف سے تو احتیاط رکھنا چاہیے. نہ حکومت کی طرف سے احتیاط ہے نہ یہاں سے احتیاط ہے. معاملات پہلے ہی بہت ہیٹ اپ ہو چکے ہیں. تو آپ کو یہ کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے دشمن کا نیریٹو ہے کہ فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے اس کو کمزور کرو، دوریاں پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو، اور اس کے بعد پاکستان کو عراق، لیبیا، سیریا کی طرح نقصان پہنچائے. جس طرح آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے گودی میڈیا کا کیا نیریٹو ہے، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، افغان رجیم کا کیا چل رہا ہے. تو یہ چیزیں بڑی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ملک کے لیے. اس وقت خاص طور پہ جب آپ کے سامنے انڈیا تیاری میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے پراکسیز کو یوز کر رہا ہے ویسٹ کی طرف سے، اور وہاں فتلہ ہندوستان، فتل خوارج اور یہ سارے مل کے لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت قوم کو یونٹی کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اس وقت ان کی جتنے اسٹیٹمنٹ ہو، فوج کو تو کسی حالت میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بات یہ کہ اٹ افیکٹ دا مورال آف ٹرپس. آپ جب ایسی بات کرتے ہیں اپنے سپاہ سالار کے بارے میں یا اپنے شہیدوں کے بارے میں یا ٹروپس کے بارے میں، اور جو انہوں نے آپ کے سامنے بھی کر کے دکھایا، وہ آپ کے سامنے جو آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنا بڑے دشمن کو ہم نے 6 سے 8 گھنٹے میں جو شکست فاش دی. جو ٹروپس جو پہاڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا مورال بڑا ڈاؤن ہوتا ہے. فیملی شہیدوں کی
وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ کچھ ہم کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہمارے لوگ ایسے بات کر رہے ہیں. ابھی جو ڈائریکٹری ریمارک آپ کے سامنے جو آئے اس دن فیض سپاہ سالار کے بارے میں, اور ڈی جی آئی پر ویری اپسیٹ. اور دیکھیں اس پہ کوئی ٹالرنس بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. انڈیا میں اتنی زیادہ ان کی فوج کا منہ کالا ہوا, اتنے ان کو جوتے پڑے, اتنے ان کے کمانڈر ذلت میں گئے, سب کچھ ہوا, کیا کسی نے وہاں پر فوج کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی؟ نہیں کی. سوشل میڈیا پہ کیا باتیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو اور پھر سیکنڈ دیکھیں گورنمنٹ کا بھی کام ہوتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا ایک پارٹی کا ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے تو پھر آپ کی حکومت کا بھی کام ہے. آپ کون روکتے ہیں آپ کو 200 بچے اور بچیاں میں امپلائی کریں آئی ٹی کوالیفائڈ, نیریٹو اپنا بلڈ کریں اور کاؤنٹر نیریٹو کریں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں وزیر دفاع صاحب ایک بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, ایک بہت اہم پوسٹ پر موجود ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ دشمن کا نیریٹو جو ہے ہماری اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو ٹو کر رہی ہیں اور اس کو پروان چڑھا رہی ہیں, لیکن جب آپ مجھ سے میرے سامنے کہیں کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیچوں کی فصل یہ قوم برسوں کاٹے گی, تو سر مجھے یہ بتائیں کہ پھر میں سوچوں گا نا کہ یہ کیا فوج کے اندر بھی احتساب جو ہے وہ سلیکٹیو ہے, وہ یہ پیغام دے رہی؟ نہیں, دیکھیں فوج میں ساتھ صاحب تو بڑا کڑا سخت اکاؤنٹیبلی انٹرنل خود حساب بھی ہے جی, لیکن آپ کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم ایسی باتیں نہیں کریں. وہ خود بھی کیا باتیں کرتے رہے ہیں, وہ چلیں ایک انڈیویجول کی تھی جنرل بات جو بھی کرتے تھے, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیڈ. آپ نے, مجھے پتا ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے, سب پتا ہے, ہم نے اسمبلی میں دیکھا ہے, آپ نے, ہم نے سب چیز, لیکن یہ نہیں ہونی, یہی میں کہتا ہوں یہ ابھی ایک نارم بن جانا چاہیے کہ جو بھی فوج کے بارے میں اور فوج کے سینئر لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتا ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی نظر بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. ہم نے دیکھیں ایک ظاہر کر دیا کہ فوج کوئی تعلق نہیں رکھتی کہ کتنا سینئر آفسر ہے, اس سے ان کے کتنے تعلقات ہمارے رہے ہیں پہلے, لیکن جب انہوں نے وائلیشن کی فوج کا ڈسپلن سامنے آیا, قانون حرکت میں آیا اور ان کو سزا دی. اسی طریقے سے کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ حکومت یہ پولیٹیکل پارٹیز میں کبھی کسی نے اس طرح کی کسی کو سزا دی ہے؟ کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں, یہ انپریزنٹڈ ہے جو ہوا ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. پاہر صاحب ابھی آپ نے بریک سے پہلے بڑے وضاحت سے بتا دیا کہ ہمارے ہاں سول کورٹس میں جو ہے معاملات کیوں ڈیلے ہوتے ہیں, اور جب کورٹ مارشل کا وہاں پر ایک مقدمہ ہوتا ہے پراپر ٹائم دیا جاتا ہے, ساری چیزیں اس لیے وہاں پر جلدی ہو جاتی ہیں. لیکن طلال چودھری صاحب پھر پوچھ رہے ہیں, حالانکہ ہم ترامیم کر چکے, ہم عدالتوں میں ریفارمز کر چکے, یہ عدالتی معاملات تو ہو چکے نا, اب جو ترامیم آنی ہے وہ تو انتظامی حوالے سے آنی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے, تو پھر بھی حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 9 مئی کے کیسز کیوں نہیں چل رہے. تو اب یہ تو ہمیں حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ آپ نے ترامیم کر لی, عدالت میں جو آپ نے ریفارمز کرنی تھی وہ کر لی, اب آپ بتائیں کیوں نہیں چل رہے کیسز, وہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں پہلے تو ایک بات ذرا کلیئر کرتا چلوں. میرے بھائی احمد عباس صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, سینئر ہیں, بڑا احترام ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو چارج فریم ہوا جنرل فیض حمید صاحب پہ, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کا. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا غلط پرسپشن ہے. یہ ڈیورنگ سروس جو انہوں نے پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کی, ٹکٹ تقسیم کیے, وزارتیں تقسیم کی, اور جتنی دلیری کے ساتھ انہوں نے پالیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو کیا, وہ چارج فریم تھا, اور اسی وجہ سے یہ جو ہے چارج شیٹ بھی کی گئی اور پھر سزا ہوئی. جہاں تک اب آپ کی اس بات کا تعلق ہے سر, اس سے پہلے ایک بات اور بتا دیجیے گا مجھے, یہ سوال اور میرے ذہن میں رہ جائے گا, اور کہ اب جب یہ اپیل میں جائیں گے تو یہ جو چارجز ہیں یہ پبلک ہوں گے پھر بالکل وضاحت کے ساتھ, کیونکہ ابھی بڑے ابہام ہے نا کہ ہم سمجھ لیں کہ فلاں چیز میں ہوا ہے, فلاں چیز میں ہوا ہے. جی دیکھیں, پرابلم ایک بڑی ہے کہ جو بھی ملٹری کورٹ کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, ججمنٹس ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی وضاحت کے ساتھ, یعنی سپیکنگ آرڈر ہمیں نہیں ملتے. بس ون لائنر ایک آرڈر ہوتا ہے کہ سزا دے دی یا ایکوٹ کر دیا. جی,
تو یہ ایون ہائی کورٹ سے بھی طلب کی ہے کہ جی آپ ججمنٹ لائیں، ریزننگ کہاں لکھی ہے آپ نے کہ ان وجوہات کی وجہ سے ہم سزا دے رہے ہیں یا ان وجوہات کی وجہ سے ہم ایکوٹ کر رہے ہیں، تو وہ نہیں دیتے، اپنی ججمنٹ کبھی بھی نہیں دیتے یہ ملٹری جو ہے، اور نہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا سیکرٹ ہے، ہم اس کو آپ کو بند لفافے میں دے سکتے ہیں، آپ دیکھ لیں اور بند لفافے میں ہمیں واپس کریں، لیکن اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی پبلک نہیں ہوتا۔ جی آپ جو کہہ رہے تھے وہ کہہ لیجئے، پھر میں ذرا احمد وحید صاحب کی طرف آؤں، آپ ان کی وضاحت کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو کورٹس بنی ہیں اور جنہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں 9 مئی کے، تو وہ بھی تو ملٹری کورٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیے ہیں، تو کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آرڈینری کورٹس ہیں وہ ٹائملی فیصلہ نہیں کرتے؟ ایک متھ ہے، اور متھ یہ ہے کہ جی ملٹری کورٹ سے فیصلہ کروانا ہے چونکہ آرڈینری کورٹ سزائیں نہیں دے رہی، تو یہ متھ کو ختم ہونا چاہیے کہ ہم نے صرف سزا دلوانے کے لیے ملٹری کورٹ میں رجوع کرنا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کیس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرانا ہے۔ یہ تھوڑی سی تھن لائن ہے، اس کو بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے صرف یہ سوچنا ہے یا یہ بات کرنی ہے کہ جناب ملٹری کورٹ سے سزا کروانی ہے، تو پھر یہ بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ انصاف کے تقاضے ایسے ہی پورے ہوں گے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا ہے، اور ویسے بھی سیولینز کے ٹرائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ملٹری کورٹس مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا سر، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب طلال چودھری صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں، یعنی سسٹم سے پوچھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کب ہوگا، تو ہمیں تو یہ پتا ہے کہ آپ نے 26ویں ترمیم کی، آپ نے 27ویں ترمیم کی، آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ الگ کر دی، آپ نے جو ضروری ریفارمز تھیں وہ سب کچھ کر دی، تو اب آپ ہمیں بتائیں نا کہ 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کب ہوگا؟ وہ ہمیں بتانے کی بجائے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو کورٹس بنی ہیں وہ جواب دہ ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کے ایک سینئر ترین جج کو، جو کہ ان کا انسپیکشن جج ہوتا ہے، جس کو انہوں نے رپورٹس ہر ہفتہ وار رپورٹس بھیجنی ہوتی ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ انتظامیہ کیوں نہیں اپنے کیسز کو ایکسلریٹ کر رہی؟ جی کیوں نہیں اپنے گواہوں کو پیش کرتے؟ کس وجہ سے ایسا خلا آ جاتا ہے کہ کیسز رک جاتے ہیں کسی مقام پہ؟ تو اب یقینی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ کبھی جو ہے وہ آرمی کورٹس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ جو ہے اپنی عدلیہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جو اپنی ذمہ داری ہے اسے پورا نہیں کرتے، یا حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ کچھ نہیں ہو پا رہا۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایڈ کر لیجئے۔ اس میں بھی ایک جو ہے وہ پروسیکیوشن برانچ ہے جنہوں نے پیش کرنی ہوتی ہے ایویڈنس، اور وہ سیپریٹ موجود ہے۔ ٹھیک، جی بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ بات یہ کہ جب 20 پوائنٹ تھے، پھر 14 پوائنٹ ہوئے، ابھی 14 پوائنٹ کر لیے، جو یہ ہونے تھے، جوڈیشل ریفارم ہونی تھی، مدرسہ ریفارم ہونی تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنانے تھے، یہاں تک کہا گیا کہ ان کو ملٹری کنٹونمنٹ میں بنا لیں تاکہ ان کو سیگا راستے میں نام رکھیں، پروٹیکشن دیا جائے، لیکن ٹرائل جلدی ہونا چاہیے۔ آپ جب کہتے ہیں نا آپ فوج کیوں چاہے تھے ملٹری کورٹس میں آئے، بجائے اس کے کہ 10 سال کے بعد فیصلہ اور اس کا فیکٹ ہی ختم ہو جائے اور ڈر ہی ختم ہو جائے۔ دیٹ واز دا پرپز کہ آپ ملٹری کورٹ میں آئے، انصاف کے تقاضے بالکل پورے کریں، ہر قسم کے ہونے چاہیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جلدی ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہم کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ، آپ پھر ان کو سزا دیں تاکہ دوسرے بریک لینا ہے۔ مجھے آپ کو پتا ہو کہ جی اب ہم نے آئندہ ایسی ایک بریک لینا ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور پروگرام میں وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار اور سیاسی تجزیے بھی آپ ان کی سنتے ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ایڈوکیٹ حسن رضا پاشا صاحب، ماہر قانون، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور احمد وحید صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، منڈے کو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔